अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। अपोजिशन अलायंस ने ऐलान किया है कि वो जुमे वाले दिन मुल्कगीर एहतजाज करने जा रहे हैं। अब इस एहतजाज के ऐलान को क्या यह समझा जाए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात की कोई उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है और अब अपोजिशन ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया? और फिर क्या अपोजिशन की ये स्ट्रेटजी ठीक है ऐसे में जब हुकूमत मार्केटों के औकात कार में तब्दीली कर रही हो, ईज डाउन कर रही हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कारोबार कर सकें? ऐसे में अपोजिशन का इस मौके पे खासकर जब ईद करीब हो एहतजाज की कॉल देना मुनासिब है। आज हमने देखा कि सुहेल आफरीदी पेशावर से निकले काफिले की सूरत में, उनके साथ कैबिनेट के लोग भी थे, अरकान पार्लियामेंट भी थे, लेकिन आज वो अडियाला उस तरह से नहीं पहुंच पाए। तो जब आप अडियाला नहीं पहुंच पाए तो क्या एहतजाज की कॉल पीटीआई की कामयाब हो पाएगी? क्या पीटीआई जो है वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, क्या वो 28वीं मुमकिन तरमीम के ऊपर अपना होमवर्क कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर करवा ली गई, 28वीं तरमीम भी मंजूर करवा ली जाएगी और पीटीआई के पास किसी किस्म की कोई सूरत हाल या वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी? और इस सब के बीच में जब गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही हो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आप जब कहें वजीर आजम से मुलाकात हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो वजीर आजम से मुलाकात करने में क्या हिचकिचाहट है? क्या दोनों में एतमाद का फुकदान है? ये जो तरमीम आ रही है इस बीच में कोई वर्किंग रिलेशन डेवलप हो सकता है? फिर नए सूबों की बाज़गश्त है। अब पीटीआई नए सूबों की बात तो करती रही है लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में सूबा चाहती है, सिंध में नहीं चाहती। क्या इस बात के ऊपर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? फिर मईशत का एक मसला तो है ही है। ये जब इतनी तरमीम और बजट हो रहा है और माजी में तहरीक इंसाफ जो है वो 18वीं तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात उठाती रही है, अब उनका मौक़िफ़ जब वो खुद विफाक के अंदर नहीं है, एक सूबे की हुकूमत है, तो अब उनका मौक़िफ़ क्या होगा? इसके ऊपर हमने बात करनी है प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दो मौजूद मेहमानों को आज हमने दावत दी है। स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी साहब ने। गिलानी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा सेनेटर साहब ये बताइए कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, सद कैसर साहब भी थे और उनका जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है और कल अपोजिशन का भी अलायंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है जुमे को एहतजाज की कॉल दी है। अब क्या समझा जाए कि अब तहरीक इंसाफ और जो गवर्नमेंट के दरमियान को मुज़ाकरात का रास्ता था वो बंद हो गया, अब सड़कों पे अमलन आ गया आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए इस तरह होता है कि आप किसी की कमज़ोरी को या किसी की अच्छाई को या किसी की शराफत को उस वक्त तक नहीं आजमाते कि जब तक वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो उन चीज़ों पे ना आ जाए जिस पे उसने मतलब अपना एहतजाज, मतलब उसको फिर इससे फ़र्क नहीं पता चलता कि जब आप एक शख्स है ना वो इतनी वो कर रहा है और उसके अंदर इतने मसले हो रहे हैं कि अब उसको ज़िंदगी और मौत के दरमियान में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो वो फिर अपने एक्सट्रीम पे चला जाता है। जिस मुल्क में अदलिया सही फैसले ना करती हो, जिस मुल्क पे इंसाफ और अदल ना होने के बराबर हो, या वो किसी के इशारों पे नाचने वाले लोग हों या इशारों पे डिसीजन लेने वाले हों, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सड़कों पे निकलना बहुत आसान होता है। आप देख लें पाकिस्तान हो गया या इस किस्म के जितने मुल्क हैं जहाँ पे अदलिया का जो सिस्टम है वो बहुत लो लेवल का है, वहाँ पे आपको स्ट्रीट प्रोटेस्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, या वहाँ पे आपको प्रोटेस्ट जो होंगे, या वहाँ पे आपको इस किस्म के एक्सट्रीम मेजर्स बहुत मिलेंगे। लोगों ने जाके कत्ल कर दिया, वो मतलब एक मुकदमा है वो 20-20 साल से चल रहा है, तो एक इंसान होता है जब उसका सब कुछ जा रहा होता है वो क्या करेगा? एज अपोज टू अदर प्लेसेस जहाँ पे अदल और इंसाफ होता है, वहाँ पे आप सबसे पहले अदल और इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मेरे साथ ज्यादती होगी, मैं अदल और इंसाफ का दरवाज़ा, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे अदल यहाँ से नहीं मिलेगा, क्यों? अगला शख्स इन्फ्लुएंस करने वाला है और वो मेरे हक को मार रहा है, तो फिर मैं उसके लिए सड़क पे निकल आऊँगा। हम लोगों का क्या मतलब डिमांड पूछ लेते ना, आप कहते कि सड़क पे आ रहे हो तो आपको पूछना चाहिए कि आपका आखिर ऐसी क्या डिमांड है कि जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। देखिए हमारा सिंपल सा डिमांड है, एक हम पे इल्ज़ाम है 9th मई का। हम कहते हैं 9th में अगर इतना घनौना जुर्म है और इतने सेंसिटिव एरियाज है तो आपके वहाँ पे जो CCTV है वो काम तो कर रहे होंगे ना,
ان میں آپ میرا شکل بتا دیں کہ یار ہمایوں وہاں تھا یا نہیں تھا, یا ایکس وائی زی اندر گیا تھا یا نہیں گیا تھا, اور جو گئے تھے ان کو سزا دیں, ہم اس سے تو ہم اختلاف نہیں کریں. تو ایک چیز ہے. نمبر 2, اس وقت عمران خان کو جن چیزوں کے اوپر قید کیا ہوا ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے کس قسم کے کیسز ہیں. پھر ہم کہتے ہیں چلو وہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں یہاں سے ڈیل کے لحاظ سے یا ڈھیل کے لحاظ سے نہیں نکلوں گا, میں اپنے میرٹ پہ نکلوں گا. سو ہی از ایڈمنٹ کہ وہ میرٹ پہ نکلے گا باہر. اب ہم کہتے ہیں اس دوران میں وہ بیمار ہے, ان کی ایک آنکھ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج از نان فنکشنل. پہلا ان کا جو یہ جو سارے ہم مطالبات بتا رہے ہیں, مسئلہ مطالبات کا نہیں ہے, مسئلہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے. مثال کے طور کے اوپر جمعے والے دن آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ مارکیٹس کے ٹائم کو ایز ڈاؤن کر رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ عید ہے, خریداری ہوتی ہے, مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے. اب جمعے والے دن عید سے پہلے جب آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پہ رسپونڈ کریں گے, یا کیسی ایسا احتجاج ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے گھٹنوں کے اوپر آ جائے گی؟ تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے نا, پھر تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. دے شوڈ ناٹ وری. اگر میرے ڈیسیژن افریدی آ جائے, انہوں نے ان کو 26 نمبر پہ روک لیا, انہوں نے آگے نہیں جانے دیا, ان کی مرضی ہے, وہ اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیں نا, جب ان کو پرابلم نہیں ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ یار اس سے گندا دن کوئی ہو نہیں سکتا, لوگ نکلیں گے نہیں, تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان کو اس کا بیسک فنڈامنٹل حق نہیں مل رہا, جو ہے سیکیورٹی آف لائف. آپ کی آنکھ بھی اس جسم کا حصہ ہے, اس کا وہ پروٹیکشن نہیں مل رہی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا میں نے لنڈن جانا ہے اپنے علاج کے لیے, پاکستان میں یہ علاج ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک میرا ڈاکٹر ہے دنیا کا جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں آتا. باقی سارے ہم لوگوں نے پچھلے 50 سال سے جو جھک مار رہے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر کی, اس میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو کر سکے. میں ذرا رکن قومی اسمبلی قاسم گیلانی صاحب سے اس حوالے سے یہ جو احتجاج اور یہ گورنمنٹ کے مذاکرات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب, یہ مذاکرات کی باتیں تو ہم سنتے آ رہے تھے, لیکن مذاکرات ہو نہیں رہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اب ظاہر ہے آپ حکومت کے اتحادی ہیں, اپوزیشن نے پھر جمعے کی ایک احتجاج کی کال دے دی ہے. احتجاج جب بھی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے, اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اپنے اتحادیوں کو کہتے نہیں ہیں کہ مذاکرات کا صرف اعلان نہ کریں, مذاکرات کریں بھی اپوزیشن کے ساتھ؟ بہت شکریہ عمر. وہ انگلش کی کہاوت ہے کہ ایڈوائس از ساٹ ناٹ آٹ. مشورہ جو ہے وہ مانگا جاتا ہے, کسی کے اوپر تھوپا نہیں جاتا. تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ایڈوائس مانگے گی کہ اپوزیشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, تو ہم تب ان کو ایڈوائس کریں گے کہ کس طرح مذاکرات ہونے چاہیے یا کس طرح ریکانسیلیشن ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں, کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ماہر ہے. جس طرح 26th امینڈمنٹ کے دوران ایک پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان انکلوڈنگ دی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز, ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی تھی. تو پھر وہی بات ہے کہ جب حکومت ایڈوائس مانگے گی تو پھر ہی ہم دیں گے. ابھی لگتا نہیں ہے ان کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے دوسرا یہ بتائیے کہ کراچی میں نشست ہوتی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی, پہلے بھی وہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں, قومی حکومت کی بہت باتیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی اس آئیڈیا کو کس نظر سے دیکھتی ہے کہ اگر کوئی ایسی گورنمنٹ بنتی ہے جس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی, اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں؟ اس طرح ہے, آپ قومی حکومت سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں. مطلب تمام جماعتوں سے کیا مطلب ہے؟ جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو. وائی؟ تاکہ جسٹ بیکاز کہ ہم نے سارے جو اوپر بیٹھے ہوئے تو مل کے بیٹھ کے کھا لیں. نہیں, دیکھیں ریفارمز کیسے کریں گے, الیکشن کمیشن کیسے ٹھیک کریں گے, دیکھیں ان سب چیزوں کا ایک پروسیجر ہے, پراپر پروسیجر ہے. آپ وہ پروسیجر نہیں اڈاپٹ کرتے, آپ چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ شارٹ کٹس کریں گے. آپ کا پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں آج تک میرٹ پہ ڈیسیشنز نہیں ہوئے. پاکستان پہ یا
اقربا پروری ہوتی ہے، میرا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، فلانے کا بیٹا ہے، وہ جب وہ بڑی چیز کا وہ ہے، فلانا ہے، اس کی سفارش ہے، اس کے پیسے ہیں، رشوت ہے، اس پہ ہم لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی پوزیشن ہو، کلاس 4 آفیسر کی ہو، چاہے وہ ہائیسٹ پوزیشن ہو، جس پہ ہم ایک بندے کو لے کر آنے، اس کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، ہم وہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ یار جس بندے نے، جو بندہ جس کے 32 دانت کی بجائے 31 دانت ہوں گے، ہم اس کو رکھیں گے، اور اس نے ساتھ یہ ڈگری بھی کی ہو۔ تو اب اگر آپ اس قومی حکومت کے آئیڈیا کو بھی پسند نہیں کرتے، پھر وہ آگے اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج نہیں، وہ اس کا علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ میں آپ تحریک انصاف کو فرض کریں مجھے میگرین ہے، آپ مجھے کہہ دو کہ یار یہ بدہضمی کی گولی کھا لو، کیونکہ یہ قومی ڈاکٹروں نے مل کے، سب نے مل کے کہا کہ اب ان میں سے کسی ایک کو پتہ ہی نہیں ہے میگرین کیا ہوتا ہے، آپ مجھے بات بتائیں کیا میں ٹھیک ہوں گا؟ نہیں ہوں گا۔ آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، آپ میرٹ کے فیصلے لے آؤ، پولیٹیکل میرٹ لے آؤ۔ نہیں، اس کا آغاز تو کہیں سے ہونا ہے نا۔ پولیٹیکل میرٹ کا آغاز میرٹ سے ہوگا، اس کا آغاز یہ ہوگا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور الیکشنز کے جو رزلٹ ہے وہ ایز پر فارم 45 دے دو، اس کے بعد 5 سال بعد اگلا الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرو، اور اس کے اندر جو رزلٹ آتے اس کا اسی لحاظ سے دے دو، کسی کا حق نہ مارو۔ میں غلط ڈیسیجن لیتا ہوں، میں اپنے ساتھ ایک نکمے بندے کو بٹھاتا ہوں، میں خود ہاروں گا۔ اگر میں اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو بٹھاؤں گا، میں خود جیتوں گا۔ لیکن چونکہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ ہم لوگ اگلے کو ٹائم نہیں دیتے اور اگلے کے اوپر ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے سارا سنا ہے کہ یار یہ عمران خان اور وہ 1 پیج تھا، یہ کیسا 1 پیج ہے کہ عمران خان اگست میں ایز اے پرائم منسٹر آتا ہے، اور فروری میں خواجہ آصف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنرل باجوہ اور جنرل فیض آتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے، یہ کس قسم کا سسٹم ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کبھی، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، نہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، نہ دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو 2018 میں پھر آپ آ کیسے گئے؟ 2018 میں ہم اس لیے آگئے تھے کہ اس میں ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تھی، ان لوگوں نے صرف یہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو کنٹین کرتے ہیں۔ عمران خان سمپل میجورٹی سے آ رہا تھا، انہوں نے عمران خان کی 18 سے 20 سیٹیں کم کر دی۔ یعنی 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی؟ 2018 کے اس میں مینجمنٹ ہوئی ہے۔ اگر 2018 کا الیکشن جنون ہوتا تو خواجہ آصف اور جنرل باجوہ یہ نہ کہتے کہ میں نے رات کو 2 بجے فون کیا تھا اور جنرل باجوہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مینجمنٹ اور دھاندلی میں کیا فرق ہوگا پھر؟ دیکھیں، دھاندلی اس دفعہ ہوئی تھی، اور مینجمنٹ 2018 میں؟ سن لیں، دھاندلی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یار اس بندے کو ہروانا ہے، اب آپ کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہم ہروا رہے ہیں، اگلے کو مائنورٹی سے میجورٹی ڈالے۔ مینجمنٹ اس طرح ہے کہ میں نے کہنا ہے کہ یار دیکھو اس کو میں نے 50% میجورٹی نہیں دینی، اس کو 49% دے دو، میرے پاس 51% شیئر ہونا چاہیے، اس سے یہ ہوگا کہ میں کسی بار وہ ڈیسیجن لے کے اس کے نیچے سے وہ کر سکتا ہوں۔ ہاں، لیکن دیکھیں مینجمنٹ بھی دھاندلی ہے، لیکن یہ ذرا چھوٹے لیول کی دھاندلی ہے، یہ میں مینج کر رہا ہوں۔ یعنی ہم یوں کہ 2018 میں کم دھاندلی ہوئی؟ 2018 میں پی ٹی آئی کے خلاف کم دھاندلی ہوئی ہے۔ ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف؟ ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف یا ان کے خلاف؟ نہیں، ان کے حق میں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا تھا اس وقت؟ ہمارے خلاف بٹھایا گیا تھا، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے، ہمارے خلاف بیٹھا ہے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں بیٹھا۔ اگر نون لیگ کے خلاف بیٹھا ہوتا خواجہ آصف ہارا ہوتا، نون لیگ کے خلاف بیٹھا ہوتا ان کے 100 بندے اور ہارے ہوتے۔ وہی کام جو کے پی میں ہوا تھا، وہی کام فیڈرل میں ہونا تھا، وہی کام پنجاب میں ہونا تھا۔ ٹھیک، اس دفعہ 3/4 میجورٹی کے پی میں آئی ہے۔ ٹھیک، اس دفعہ کے 2024 کے الیکشنز آپ جو فیڈرل کے اور پنجاب کے اور سندھ کے دیکھ لیں، سب میں 3/4 میجورٹی پی ٹی آئی کی ہے۔ بالکل ٹھیک، بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے جی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔